रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन से मुतल्लिक़ है और ख़ास कर सुई सदरन से मुतल्लिक़ है, क्योंकि कादर ख़ान मंदुखेल की जो बहाली कमेटी है, मुतासरीन बहाली कमेटी, उसमें सुई सदरन के एमडी इमरान मुनियार ख़ुद पेश हुए थे और उन्होंने से कमेटी से जो है वो वक्त मांगा था 10 रोज़ का, कि 10 रोज़ में हम पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के जो इशू हैं वो हल करके रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराएंगे। लेकिन अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, लेकिन इन डेप्थ कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो मैंने कहा आप तक शेयर करता जाऊँगा। इसके साथ साथ फेडरल एजुकेशन डायरेक्टोरेट जो है उससे मुतल्लिक भी एक ख़बर मिली है, और वो ख़बर ये है कि उसने भी मुलाजमीन को जो है वो मरात फिक्सेशन और वो चीज़ें देने की बजाय उल्टा कमेटी को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जो वहाँ के डीजी हैं उनको ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था। कादर ख़ान मंदुखेल की कमेटी ने 2 दिसंबर को वो पेश नहीं हुए और बहाना बना दिया कि जी जो डायरेक्टर्स वगैरह पेश हुए, उन्होंने कहा जी वो बीमार हैं, अगरचे वो बीमार नहीं थे, उस ऑफिस में बैठे हुए थे। लेकिन मंदुखेल ने उनको शुकाज नोटिस इशू किया, या उस कमेटी ने, मंदुखेल की बहाली कमेटी ने जो है शुकाज नोटिस इशू किया। तो उससे बचने के लिए फिर वो पिम्स में चले गए और वहाँ से एक 3-4 दिन का वो जो एक सर्टिफिकेट है, जेली सर्टिफिकेट, वो बनवा लिया और फिर उसी को बेस बना के उन्होंने अपने शुकाज नोटिस को जो है वो चैलेंज कर दिया वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर। बात यह है कि आप मुलाजमीन को बहाल करने से तो रहे, उल्टा कमेटी के ख़िलाफ़ जो है वो लिटिगेशन जो है वो नई लिटिगेशन खोल रहे हैं। उम्मीद है इनको यहाँ पे भी नाकामी होगी, क्योंकि ये समझते हैं, या ये डीजी समझता है कि जैसे इसकी जेब से पैसा जा रहा है, जैसे ये इदारा इसी का है। ओ भाई, तूने रिटायर हो जाना है, तो वक्ती तौर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, किसी की सिफारिश से बैठा होगा। तो बात यह है कि आपको मुलाजमीन की दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। ये सैकड़ों लोगों का जो रोज़गार है वो वाबस्ता है, और उन्होंने सर्विस की है, इस इदारे की एजुकेशन डिपार्टमेंट की खिदमत की और इतने अरसे से कर रही हैं। ये उनका लीगल राइट है, आप उनको इससे कैसे महरूम कर सकते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि कोर्ट इस हवाले से क्या कहती है और कमेटी जो है वो इस मामले को कैसे देखती है। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी फेडरल एजुकेशन बोर्ड से मुतल्लिक, और इस पर हम तफसीली जो है वो डिटेल बनाएंगे वीडियो के उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर क्या मुद्दा इख्तियार किया है। वो पिटीशन मेरे पास आ गई है, तो इसको पढ़ के जो है वो मज़ीद डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन हम वापस आते हैं SSGC के ऊपर, सुई सदरन के ऊपर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि MD इमरान मुनियार ने जो है वो वक्त मांगा सुई सदरन की जानिब से। उन्होंने कहा कि मैं अकेला फ़ैसला नहीं कर सकता, हमें वजारत पेट्रोलियम, हमारी जो है वो मैनेजमेंट बैठेगी, डायरेक्टर्स बैठेंगे, तो हम फिर फ़ैसला करेंगे, तो हमें 10 रोज़ का वक्त दिया जाए। और वो वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। शायद कल उन्होंने जो है इस वाले से जवाब भी पेश करना है, या जो भी है तो पता चलेगा कल क्या हुआ, या आज उन्होंने शायद इस सवाल से कोई अपडेट दी हो कमेटी को। तो इस सवाल से मैं कल तफसील से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरा मामला जो है, या जो इशू है, वो मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि इमरान मुनियार जो है वो इस टाइम, कल भी मैंने आपको कहा था कि इमरान मुनियार जो है वो बहुत शातिर इंसान है, ठीक है। देखिए उसकी शातिरपन आप देख सकते हैं कि जिसने एडवांस में तनख्वाहें ली और अपनी छोटा सा भी इलाज कोई चोट लगे तो जर्मनी से जाके इलाज कराता है। और इस सुई सदरन को जो जितना उसने टीका लगाया, जो उसने इसको तबाही और बर्बादी के किनारे पे पहुंचाया है, शायद आज तक पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने रियासती इदारे को जो है वो यूं बेदरेग लूटा हो, उसके वसाइल लूटे हों और अपने घर भरे हों। जबकि ये शख्स जो है वो पाकिस्तान का तो मेरे ख़्याल में सिटीज़न भी नहीं है। इसकी वफ़ादारी भी रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के साथ है। इसको असद उमर और इमरान ख़ान जो है उसकी रजीम लेके आई थी, लेकिन ये जौंक की तरह इस इदारे को चिमट कर जो है वो बैठ गया है। और फिर वो जो अपने मुलाजमीन हैं उनको राइट्स देने की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि सुई सदरन जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, और तकरीबन जो है वो 31,50,000 इसके डोमेस्टिक जो यूज़र्स हैं सिंध और बलूचिस्तान में, वो सुई सदरन के हैं 31,50,000। और जो कमर्शियल यूज़र्स हैं जिसमें तंदूर वगैरह और इस टाइप के जो कमर्शियल
صارفین ہیں وہ تقریباً 22,000 ہیں، جبکہ جو صنعتی صارفین ہیں جیسے یہ فرٹیلائزرز کمپنیز ہو گئیں اور باقی جو بجلی والے کارخانے ہو گئے یا اس ٹائپ کی جو بڑی صنعتیں ہیں جو گیس استعمال کرتی ہیں، وہ تقریباً 4,000 کے لگ بھگ ہے یہ صارفین ہیں سوئی سدرن کے، اور یوں اربوں روپیہ یہ جمع کرتی ہے، یہ کماتی ہے، جبکہ سوئی نکلتی کس سے ہے؟ کوئی سوئی سدرن خود سوئی گیس پیدا نہیں کرتی، یہ ڈیرہ بگٹی کے فیلڈ سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور ایون کہ ان کو بھی رائلٹی نہیں مل رہی، اور خود جو ڈیرہ بگٹی کے رہائشی ہیں جن کی زمینوں سے یہ سوئی گیس نکل رہی ہے، وہ ملازم بھی جو ہے اپنی بحالی کے لیے، اپنی پے فکسیشن کے لیے، اپنی سینیارٹی کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اور یہ ایک باہر سے درآمد شدہ عمران منیار، امریکہ سے درآمد شدہ عمران منیار جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے، جو شاید چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا وہاں پہ، تو یہ آ کے یہاں پہ جو ہے وہ فرعون بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کمیٹی کو کہا، اور یہ بلف مار رہا ہے کہ جی 32 ارب روپیہ جو ہے وہ سوئی سدرن کو ٹیکہ لگے گا اگر میں نے ان ملازمین کو جو ہے وہ بحال کیا۔ یہ بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شخصیت سے تو میں کافی واقف ہو چکا ہوں، کیونکہ میں نے متعدد اس سے متعلق ویڈیو بھی بنائی، میں نے اس کی پوری شخصیت کو جو ہے اس کی چھان بین کی کہ یہ کہاں سے آیا، کیا کرتا ہے اور کیسے بولتا ہے اور کیوں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل یہ کس کہانی میں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوئی سدرن کے جو واجب الادا رقم ہے، یعنی سوئی سدرن کو جن اداروں نے دینی ہے، وہ تقریباً 782 ارب روپیہ بنتا ہے، جس میں کے الیکٹرک 190 ارب روپے کی جو ہے وہ نادہندہ ہے سوئی سدرن کی، اور اسی طریقے سے جو ہے 110 ارب شاید اس نے دینے ہیں سوئی نادرن نے سوئی سدرن کو، اور تقریباً سٹیل مل 84 ارب روپیہ، وابڈا 3 ارب، اور یوں انکم ٹیکس وغیرہ اور بہت سارے اور بھی ادارے ملا کے تقریباً 782 ارب روپے کی مجموعی رقم بنتی ہے، جو رقم سوئی سدرن کے کھاتے میں آنی ہے۔ بات یہ ہے کہ یعنی کہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے جو خسارے میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ڈومیسٹک یوزرز کتنے ہیں، اس کے کمرشل یوزرز کتنے ہیں، اور اس کے جو صنعتی یا انڈسٹریل صارفین ہیں وہ کتنے ہیں، اور پھر اس کا ریونیو کتنا ہے، اور جو رقم سوئی سدرن کو ملنی ہے وہ تقریباً 782 ارب روپیہ ہے۔ تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ اب کہتا ہے کہ 32 ارب روپیہ خرچہ ہوگا۔ اب 32 ارب کا بھی یہ بلف کر رہا ہے، یہ 32 ارب روپیہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جو کیلکولیشن ہے وہ کیلکولیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریباً سوئی سدرن کے جو امپلائیز ہیں وہ ٹوٹل امپلائیز جو ہے وہ 1700 سمتھنگ، یعنی کہ 1787 امپلائیز جو ہیں وہ سوئی سدرن کے بنتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز 12 ڈاکٹرز ہیں، انجینئر تقریباً 124 ہو جاتے ہیں، آفیسر 239 ہے، اور جو کلرک، ڈرائیورز اور نچلا جو سٹاف ہے وہ 1416 ہیں۔ تو ٹوٹل 1787 لوگ بنتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی میکسیمم سروس کر لی ہے۔ کسی کا 3 سال رہتا ہے، کسی کا 5 سال، کسی کا 7 سال، میکسیمم کسی کا 7 سال رہتا ہوگا ریٹائرمنٹ میں یا مدت ملازمت کی تکمیل ہونے میں۔ تو اب ان پہ یہ 32 ارب روپیہ کیسے خرچ ہو جاتا ہے؟ تقریباً ان کے اوپر جو اخراجات آئیں گے، پے فکسیشن، سینیارٹی اور ساری مراد کو بھی ملو کے اگر ہم 10 سال کا بھی تخمینہ لگائیں کہ 10 سال تک یہ جو 1787 ملازم ہیں یہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ یعنی کہ 1 ارب سالانہ تقریباً ہے، اور تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہے وہ ان پہ اخراجات ہوں گے۔ ویسے جو کیلکولیشن ہے شاید 5 سے 7 ارب روپیہ بن رہی ہے، لیکن ہم میکسیمم مارجن دے رہے ہیں، تو 10 ارب روپیہ میکسیمم ان پہ جو ہے وہ 10 سال کا 10 سال کا خرچہ ہو سکتا ہے، یا 10 سال سوئی سدرن کو 10 سال کے لیے جو ہے وہ 10 ارب دینے پڑ سکتے ہیں۔ ٹوٹل ویسے 5 سے 7 سال ہے، لیکن میکسیمم والی بات ہے، تو پھر بھی 10 ارب روپیہ جو ہے وہ میکسیمم دینا پڑے گا۔ تو ایسی کمپنی جس کے 787 ارب روپے جس نے ابھی لینے ہیں، وصول کرنے ہیں مختلف محکموں سے، تو وہ 10 ارب اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
لیکن یہ عمران منیار جو ہے یہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو سوئی صدرن جہیز میں دیا ہو یا اس کی ماں جہیز میں لے کے آئی ہو. سمپل سی بات ہے. یہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے جیسے اس کی جیب سے یہ پیسے نکل رہے ہوں, جیسے اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے دینے ہوں. بھائی یہ سرکار کے پیسے ہیں, ٹھیک ہے. سوئی جو ہے وہ خود سرکار لے رہی ہے, یہ سوئی سے یہ گیس لے رہی ہے. تو آپ کو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے کھانچے اس کے لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنا پرسنل ہوا ہے امپلائیز کے خلاف. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوئی صدرن کا جو ایک سی بی اے کا پریزیڈنٹ تھا, اس کو محض اس وجہ سے اس نے نوکری سے برطرف کیا کہ جی وہ جو ہے کیوں اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ اشتہار یا کمپین چلا رہا تھا, جبکہ سی بی اے جو ہے اس کو باقاعدہ آئینی اجازت دیتا ہے. ود ان آرگنائزیشنز ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے الیکشن کا, ان کے قواعد اور ان کے سب کے جو ہے ان کو اجازت ہوتی ہے. تو پاکستان کا آئین مانے نہیں ہے, پاکستان کا قانون مانے نہیں ہے, تو یہ عمران منیار کیسے مانے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مطلب ہے اتنی ذاتیات تک چلا جاتا ہے. تو اب اس نے ذاتی انا بنائی ہوئی ہے کہ ان ملازمین کو جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ذلیل و خوار کرنا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ان کے لیے کسی بھی جو ہے وہ حربہ اختیار کرنے سے باز نہیں آ رہا. ایون کہ اس نے تو خود یہ جو کمیٹی ہے مندو خیل والی, اس کے اوپر بھی اس نے ایلیگیشن لگائے. خود مندو خیل کے اوپر, قادر خان مندو خیل کے اوپر جو ہے اس نے ایلیگیشن لگائے, جو ایک ریپریزنٹیٹیو نمائندہ ہے, جس کو ایک پورا پارلیمنٹ کا سپورٹ حاصل ہے, جس کو پوری ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے, اس کے اوپر بھی اس نے جو ہے وہ ایلیگیشن لگائے. جبکہ اس کا اپنا جو ہے وہ وفاداری جس کی خود امریکہ کے ساتھ ہے, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نیو یارک سے آتا ہے, یہ امریکہ سے آتا ہے, وہ اسٹیٹ کا نام میرے ذہن سے نکلا ہے, یعنی کہ امریکہ میں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا. اس کو اسد عمر جیسا شخص جو ہے وہ لے کے آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو جیسے ریاستی حساس ادارے پہ بٹھا دیتا ہے. اور پھر یہ دشمنی میں کس حد تک گیا, میں نے آپ کو وہ مثال دی سی بی اے کے صدر والی. تو اب یہ نئی کہانی کیا چلا آ رہا ہے؟ یہ نئی کہانی اس اٹیمپٹ میں ہے کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے اس میں یہ رابطے کر رہا ہے, منسٹروں سے رابطے کر رہا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق مصدق ملک کو تو اس نے شیشے میں اتار لیا ہے. مصدق ملک کو جو ہے اس نے پیسے, گفٹ اور بہت ساری چیزیں اس کو دے رہا ہے. اور مصدق ملک بھئی اگر میرا ہم نوا بن جائے گا تو قادر خان مندو خیل میرا کچھ نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہ وزارت پیٹرولیم کا منسٹر ہے مصدق ملک. تو پھر حکومت کی اشیرباد میرے اوپر آ جائے گی, تو یہ کمیٹی وغیرہ مجھ سے پوچھ نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ یہ شخص وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ذاتیات برت رہا ہے اور یہاں تک چلا گیا ہے کہ یہ ملازمین کو جنہوں نے سروس دی ہے, جنہوں نے 30-40 سال اپنا خون پسینہ دیا ہے, جنہوں نے اس کمپنی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے, اب یہ اسی کمپنی کے ایسٹس تو لوٹ ہی رہا ہے. تو اس کے جو ملازم ہوتے ہیں, جو اس کے امپلائیز ہوتے ہیں, وہ بھی اس کمپنی کا اثاثہ ہوتے ہیں. تو یہ ان کو بھی ذلیل و خوار کر رہا ہے. ایون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایون نوکریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی اس کے رویے کچھ ایسے ہیں. تو بہرحال یہ جو اس نے جھوٹ بولا 32 ارب روپیہ, تو کوئی 32 ارب نہیں لگنا. قادر خان مندو خیل صاحب آپ خود کیلکولیٹ کر لیں, آپ کے پاس تو سارے ڈاکومنٹس بھی ہوں گے کہ کس کا کتنا جاب رہتا ہے, اور اس کو اگر پے فکسیشن ملتا ہے, اس کو اگر سینیارٹی ملتا ہے, اس کو اگر وہ تمام مرات ملتی ہیں, تو میکسیمم کتنا خرچہ ہوگا. ہماری کیلکولیشن کے مطابق جو میکسیمم ہم مارجن وہ کر کے آپ کو دے رہے ہیں وہ تقریباً 10 ارب روپیہ ہے. تو 10 ارب روپیہ ایسی سوئی صدرن جیسی کمپنی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ جب اس کو تقریباً 700 سے 800 ارب روپیہ اس کو ملنا ہے مختلف اداروں کی جانب سے. یہ صرف کہ الیکٹرک جو ہے وہ گیس بند کر دے تو وہ اس کو جو ہے فوراً ادائیگی کر دیں, یا سٹیل مل ہے, باقی بھی جو ادارے ہیں, ٹھیک ہے, وابڈا ہے. تو یہ کیوں اتنا جو ہے ذاتیات پہ آیا ہوا ہے؟ مندو خیل صاحب آپ نے خود اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس شخص نے آپ کی ذات کے اوپر بھی کتنا کیچڑ اچھالا ہے. اس عمران منیار نے آپ کے خلاف بھی کتنا پراپیگنڈا کیا ہے. اور ایون کہ یہاں تک آپ کے بارے میں مندو خیل صاحب اس نے کہا تھا, اور آپ
کہ بقول آپ کے ہی کہ اس نے تو میرے اوپر یہاں تک الزام لگائے کہ قادر خان مندوخیل جو ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، جیسے اس کا لیڈر عمران خان نے الزام لگائے کسی اور کے اوپر، گولیاں اپنی ٹانگوں پہ لگوائیں اور الزام لگائے کہ مجھے جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے یا مجھے کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، اور وہ الزام بھی جو اس نے لگائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی طریقے سے اس نے آپ پہ بھی الزام لگائے ہیں۔ تو جیسا لیڈر ہے تو ویسا اس کا فالوور ہے، تو اس شخص سے کیا آپ کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس شخص سے آپ جان چھڑوا لیں؟ یار کوئی اچھا ایم ڈی لے کے آ جائیں، اس کا ویسے بھی ٹینیور فروری تک شاید پورا ہونے لگا ہے، تو یہ وہ شخص ہے، اس کے خلاف انکوائری کریں نا، یہ دیکھیں نا اس شخص نے کس طریقے سے سوئی صدرن کو میں جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم کیا ہے، اور خود وہ لوٹ مار کر کے اربوں روپے جو ہے وہ کھا چکا ہے، ڈکار چکا ہے، اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے امریکہ بھیج چکا ہے، اپنے بال بچوں کے پاس بھیج چکا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ خود ملازمین کا جو ہے وہ دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ کمیٹی کو جو ہے ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس کی کسی بات میں یا کسی فریب میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، تاکہ یہ جو مستحق ملازمین ہیں جو سوئی صدرن کے اپنا اثاثہ ہے، یہ ان کی آپ کو بات ماننی چاہیے اور ان کو انصاف دینا چاہیے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گا کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم اس کو نہیں چھوڑنے لگے، اور یہ جو بھی ہیلے حربے کرے ہم اس کو ضرور پکڑیں گے انشاءاللہ۔ اور بہرحال آپ تک بھی کوئی اپڈیٹ ہے تو ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔